आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में सालाना इंतज़ाम किया गया और ये ज़िक्र सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करने की सआदत हासिल हो गई। यकीनन हम सब लोग इस हवाले से अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि हमें अल्लाह ने अपने महबूब नबी की उम्मत में शामिल फरमाया है और इस अजीम सआदत को हम सब ले चुके हैं। और ये मिल के इंतज़ाम करना और इस तरह के जलसे और इस तरह की जो सिटिंग्स हैं, ये हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को फैलाने का सबसे बेहतरीन जरिया। मुझे अपने बचपन की बातें याद आती हैं कि हमें भी ऐसी किसी मजलिस में बैठकर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क मिला, हुजूर की मोहब्बत मिली और ऐसी ही कोई मजलिस थी जिसमें हम बैठे थे तो अल्लाह ने हम पे फजल किया और अल्लाह ने आक़ाए दो जहां का प्यार और हुजूर के साथ जो निस्बत है उसकी बरकत अता फरमाई। अल्लाह आप सबको भी अता फरमाए, आमीन करो। ये बहुत बड़ी दौलत है कि इंसान के दिल में इश्क रसूल हो, मोहब्बत रसूल हो और वो अपने नबी के लिए कुछ करे। देखिए, मसला ये है कि आका इस्लाम ने जब ये फरमाया है कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको, उसकी औलाद, उसके माँ बाप और दुनिया के तमाम इंसानों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो ये बात कोई छोटी बात नहीं है। ये जिसने सुन लिया ना, ये बात, जिसने ये हदीस सुन ली, उस तक ये हदीस पहुंच गई कि अगर इस्लाम ने फरमा दिया है कि उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो जब तक मेरी ज़ात तुम्हारे वालिदैन से, तुम्हारी औलाद से, तुम तमाम दुनिया के लोगों से ज्यादा प्यारी ना हो जाए। तो ये बहुत फिक्र वाली बात है। बोलिए क्या है? बहुत फिक्र वाली बात है। ये बहुत टेंशन क्रिएट कर देती है कि इतना बड़ा मामला है कि मैं जब तक अपने तमाम रिश्तों से ज्यादा हुजूर को प्यार नहीं करूंगा, उस वक्त तक हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम मोमिन होने का सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। ये मोमिन होने का सर्टिफिकेट तुम्हें उस वक्त मिलेगा जब तमाम रिश्तों से ज्यादा तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। तो बेटो, मैं आपसे आज इस वाले से बात करना चाहता हूँ कि ये हुजूर ने कितनी बड़ी बात फरमाई और मैं और आप जिन रिश्तों से प्यार करते हैं, जो रिश्ते हमारे बड़े अजीज हैं। मैं दुबई गया था, वहां मैंने एक मंजर देखा कि कुछ साथी हमारे रहते थे, उन्होंने मुझे बुलाया मिलने के लिए। तो जब मैं उनके फ्लैट में पहुंचा तो एक रूम में 7 लोग रहते थे और रूम, ये जो हमारा ये रूम है, इससे भी छोटा था। अब वो 7 लोग कैसे रहते थे उसमें? वो बेड लगा हुआ था तरतीब बार, वो जो ऊंचा नीचा बेड होता है, स्टोरीज वाला, वो लगा हुआ था और उसमें 6 बेड लगे हुए थे छत तक। अब वो 6 लोग, तो मैंने देखा कि 6 लोग तो पूरे आ जाते हैं। 7वां मैंने पूछा, यार 7वां कहाँ सोता है? तो वो कहते हैं कि वो इस जो बेड के नीचे जगह है ना, जमीन वाली, वो वहां लेटता है। हाँ, हो गया। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा तुम यार नीचे लेट जाते हो? कहते ये बच्चों के लिए करना पड़ता है। यानी दुनिया में जिन रिश्तों से हम प्यार करते हैं, हम उनकी खातिर क्या क्या जलील होते हैं, कहाँ कहाँ हम जलालत उठाते हैं। इन बच्चों के लिए हम कितनी तकलीफें सह जाते हैं। एक औरत अपने घर में कितना जुल्म बर्दाश्त करती है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। कहते कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं। वजह पूछा जाए तो कहा जाता है कि बच्चे। और हम अपने बहन भाई के लिए, अपने वालिदैन के लिए भी किस कदर आप जिंदगी में कितने कितने मुश्किल फैसले करते हैं, कितनी कितनी मुश्किलात से गुजर जाते हैं कि ये मेरे वालिदैन हैं, ये मेरा बहन भाई है, या ये मेरे बच्चे हैं। तो मैं तो भाई देखिए जो भी है, रिश्ते हैं मेरे। तो आप देखिए कि ये वो रिश्ते हैं जिनकी खातिर हम खून पसीना एक कर देते हैं,
ذلت سہتے ہیں، پریشانی اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ ذرا سارے بولو، اٹھا رہے ہو نا؟ آج بھی اٹھا رہے ہو، میں بھی اٹھا رہا ہوں، سب اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ رشتے حشر کے دن کام نہیں آنے۔ اس کو کبھی بھول نہ جانا، اس بات، اس جملے کو نہ بھولنا کہ یہ حشر کے دن کام آنے والے رشتے نہیں ہیں، جن کی خاطر ہم یہاں الٹے سیدھے ہو کے گناہ بھی کماتے ہیں، بہت ساری گندی حرکتیں کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ میرے بچے، میرے بھائی بہن، میری دیکھیں فلاں چیز، اور اس کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بیٹو، اگر تم نے یہ رشتہ اور یہ سوچ چھوڑ دی نا کہ حشر کے دن ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا، نہ باپ بولو، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بہن، کیا تمہیں یقین ہے اس بات پہ؟ قرآن اس پہ واضح ہے، قرآن کہتا ہے ہم سارے رشتے توڑ دیں گے، کوئی ایک رشتہ بھی باقی نہیں ہوگا۔ ہاں، رشتہ باقی ہوگا تو تیرے رسول کا باقی ہوگا، اور وہ دن اصل کام آنے والا ہے۔ یہ تو چند روزہ دن ہے، کچھ کسی قسم کی تکلیف سے گزر رہی ہے، کسی کی چلو تھوڑی بہت اچھی ہے، وہ بھی کیا اچھی ہوتی ہے، تھوڑے دنوں میں پھر غم آتے ہیں، پھر پریشانیاں ہیں، پھر خوشی کے 2 دن، پھر چند دن پریشانی، پھر خوشی، تو یوں ہی ہے۔ اور اس زندگی کو بیٹا سب کچھ نہ سمجھ بیٹھنا، انشاءاللہ کہوں، یہ سب کچھ نہیں ہے، اس کو سارا کچھ نہیں سمجھنا۔ بنیادی سوچ میں غلطی ہوتی ہے ہمارے لوگوں کے، یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے، اصل زندگی آگے آنے والی ہے، اصل زندگی آگے ہے، بار بار اس پہ سوچو، اصل زندگی آگے ہے، اصل زندگی آگے۔ تو ہم یہ جو آپ کو بٹھا دیتے ہیں، خود بھی بیٹھ جاتے ہیں، ہم اصل میں اس زندگی کا وہ رشتہ پکا کر رہے ہیں جو حضور کے ساتھ ہونے والا ہے، جو آقا کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور جب حضور ہمیں اپنا رشتہ خود دکھائیں گے کہ آؤ دیکھو میرا تمہارے ساتھ اب کیسا رشتہ ہے۔ تو حضور اس لیے یہ بات فرما رہے ہیں، بالکل سبحان اللہ، اس لیے فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ رشتے اگر مجھ سے زیادہ پیارے ہیں نا تو مسئلہ خراب ہو جانا ہے۔ ان رشتوں کو اتنا مضبوط نہ بنا دینا کہ میرا کام پیچھے رہ جائے، اور بچے اور شوہر اور بیوی اور بہن بھائی آگے نکل جائیں، ہم نبی اور رسول ہو کے ہمارا کوئی نام ہی نہیں کسی جگہ، اور ہمارے لیے وقت ہی کوئی نہیں تیرے پاس۔ بچوں کے لیے میں نے ابھی بتایا، نیچے سوتا تھا، نیچے، اور اسی سے کہا جائے کہ جناب ذرا حضور کی محفل ہے، ذرا 10 منٹ دیجیے، نہیں ٹائم بھی کوئی نہیں، بچوں کے لیے کمانا ہے۔ اسی سے کہا جائے کہ ذرا بیٹھیے دروشی پڑھنا ہے، دوستوں جی ہمیں وقت ہی کوئی نہیں ہمارے پاس۔ تو ایسے شخص کی عقل میں ماتم کیا جائے گا کہ بے وقوف آدمی، اصل رشتہ تیرا رسول کے ساتھ، اصل رشتہ رسول کا ہے، وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹنا، یہ ٹوٹ جائیں گے، یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ اس لیے بیٹو، ہم یہ جو آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں، ابھی آپ کو اس کا اندازہ نہیں، اور نہ ہو سکتا ہے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے، بالکل سبحان اللہ۔ اور وہاں حضور کی بارگاہ میں اس کو کتنا ویٹیج دی جاتی ہے، کتنی ویٹیج دی جاتی ہے کہ ہمارے لیے کوئی مل کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہماری یاد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اور جب ہمیں حضور کی طرف اتنا بلایا جا رہا ہے تو حضور کو ہمارے آنے کا کتنا انتظار ہوگا، حضور کو اپنی مجلس کا کیسا انتظار ہوگا کہ میری مجلس کس کس گھر میں ہو رہی ہے، کس کس گھر میں۔ حضور کو سارا پتہ ہے، مجھے تو سبحان اللہ، آپ سب خبر رکھتے ہیں، پوری خبر ہے آپ کو۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 99 بار سر کی آنکھوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، بہت کامل ولی ہیں، اللہ کے کاملین میں سے۔ جلال الدین نام یاد رہے گا، اللہ والوں کے نام یاد رکھا کرو، اللہ والوں کے ناموں کو یاد رکھا کرو، بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ آپ کے استاد تھے، میں ایک بات آپ کی محبت میں کرتا ہوں اکثر، مجھے بھی ان سے بڑا پیار ہے، زیارت تو نہیں کبھی ہوئی خواب میں، لیکن بہت بڑے مفسر ہیں، قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، ان کے استاد ہیں تو ان کا نام بھی جلال الدین تھا، یعنی استاد کا نام بھی جلال الدین اور شاگرد کا نام بھی جلال الدین۔ تو اتنی محبت اللہ کے ساتھ تھی، اتنا پیار تھا، ایک دن فرمایا، کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کا شاگرد جلال الدین ہے،
اس کے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں؟ تو استاد نے اپنے شاگرد کے لیے کیا بولا؟ فرمایا مجھے جلال الدین کا پوچھتے ہو؟ جلال الدین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ سبحان اللہ، جلال الدین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز۔ قرآن کے مفسر بھی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک جنازے پہ گیا اور جنازہ جب پڑھ دیا گیا تو لوگ چلے گئے، تو میرا جی چاہا میں اکثر میں کر دیا کرتا تھا جب میرا دل کرتا۔ آپ کو کشف القبور، یہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، اللہ والوں کو اللہ دے دیتا ہے کہ وہ قبر کے اندر کی حالت جان لیتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، یا اس پہ کوئی بندہ دے لو کہہ گیا کہ بھائی آپ یہاں موبائل اٹھائیں، ابھی ویڈیو کال ملائیں، لندن بات کر لیں، اتنی راستے میں دیواریں پہنچ گئے نا آپ اس تک، بندے تک بولو نا جی، وہ بھی کسی کمرے میں بیٹھا ہوگا نا، تو دیواریں ساری کراس کر کے تو آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ولی اللہ کے، آپ نے ہزاروں میل دور سے ایک شخص کو دیکھ لیا، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ قبر کے اندر ان کا حالات جان لینا اللہ والوں کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ تو ایسے ہوا، آپ کا جی چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیسا معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں میں دیکھا کہ تھوڑی دیر گزری تو منکر نکیر آ گئے، سوال شروع ہوئے۔ پہلا سوال کیا گیا من ربک، اسے کوئی جواب نہیں آیا، وہ ڈر گیا، دہشت زدہ ہو۔ دوسرا سوال کیا گیا ما دینک، تیرا دین کیا، کوئی جواب نہیں آیا، وہ اور ڈر گیا۔ تیسرا جواب، ابھی وہ پوچھنے لگے سوال کہ آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ قبر میں اچانک روشنی ہوئی اور آقا دو جہاں قبر میں تشریف لائے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی قبر میں پہنچتا ہوں اور میرے بارے میں سوال کیا جائے۔ تو حضور تشریف لے آئے، میں نے دیکھا کہ حضور قبر میں موجود ہیں، تو فرشتے اشارہ کر کے پوچھتے ہیں ما تقول فی حقہ ھذہ الرجل، اس شخص کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا ہے؟ تو جب یہ دیکھا تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ اس سوال کا جواب بھی نہ دے سکا اور وہ ڈر گیا، کہا مجھے نہیں پتا یہ کہا، اور میں نہیں جانتا، لا ادری لا ادری، مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا۔ تو اس سے پہلے کہ فرشتے اب گرز سنبھالتے اور دوزخ کی تیاری ہوتی، اور آقا کی وہ حدیث بھی ہے کہ جو مجھے نہ پہچان سکا اس کے لیے دوزخ قبر میں ہی بنا دی جائے گی، تو وہ تیاری ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے، میں نے سنا کہ حضور کی زبان اقدس سے پھول جھڑنے لگے، آپ نے کلام شروع کر دیا، آپ نے فرمایا رکو فرشتوں، رک جاؤ، کف یا ملائکہ، اے فرشتوں رک جاؤ۔ فرشتے رکے اور اشارہ کرنے لگے کہ حضور ہم کیا کریں، پھر آپ نے روک دیا۔ فرمایا اس نے تو مجھے واقعی نہیں پہچانا، یہ تو صحیح کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن میں اسے پہچان گیا ہوں، یہ میری مجلسوں میں آیا کرتا تھا۔ نہیں چھوٹی سبحان اللہ مل کے بول رہے ہیں، اس کو حضور نے پہچان لیا ہو، یہ بچی ہے چھوٹی سی، اس کو پہچان لیا ہو، وہ بڑے باخبر ہے، یہ میری مجلسوں میں آیا کرتا تھا، میں اسے پہچان گیا ہوں۔ تم اس کی چھوڑو نا، میری بات سنو، جب میں جو پہچان گیا، دونوں میں سے ایک کا ضروری تھا نا، بلکہ دونوں کا، دونوں میں سے ایک اگر یہ پہچانتا تو بات ختم ہو جاتی، لیکن اس نے چلو نہیں پہچانا، میں پہچان گیا کہ یہ میری مجلسوں میں بیٹھا ہے۔ تو ہم کیوں کرتے ہیں اور ہم کیوں بلا لیتے ہیں، بار بار میسج آتا ہے، فون آتا ہے، ہمیں پتہ ہے دنیا چند روز ہے، یہ چند دن ہے، بس ایک بیماری آنے کی دیر ہے، پھر بیڈ ہوگا اور آپ ہوگی اور دوائیاں اور ڈاکٹر ہوگا، اور پھر بس قسم و کرسی ہوگی، اور بس ایک دن انا للہ ہوگا اور مسجد میں اعلان ہوگا۔ اس کے سوا اور ہے کیا؟ مجھے بتا دو نا، تیسری بات ہے کیا؟ بیٹا یہ چند روز ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھو، اس لیے اس رشتے کو نبھانا ہے انشاءاللہ، اس رشتے کو نبھانا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو اس رشتے کو نبھائے گا نا، اللہ سارے رشتوں سے اس کو خوش کرے گا،
ہاں میرے کہو سبحان اللہ، سارے رشتے اس سے خوش رہیں گے، ماں باپ خوش رہیں گے، بہن بھائی خوش رہیں گے، شوہر بیوی خوش رہیں گے، اولاد خوش رہے گی، کیونکہ اس نے حضور کا رشتہ نبھایا۔ اور سنو، جس نے اس رشتے سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور باقی نبھانے لگا، تو دیکھ لو دنیا کا حال۔ کوئی آج تک خوش کیا ہے؟ آج تک دنیا کسی، کوئی دنیا کسی سے خوش ہوئی ہے؟ جو نہیں نہ نبھائے گا حضور کے رشتے کو، سن لو، دنیا اس سے ناراض ہی رہے گی، کوئی خوش نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے سینٹرل پوائنٹ چھوڑ دیا، آپ نے سینٹرل پوائنٹ سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا۔ تو کبھی ایسا نہ کرنا انشاءاللہ، اپنے رسول کے رشتے کو مضبوط کرتی رہنا۔ اس کا طریقہ آپ بتا دیتا ہوں، پتہ بھی ہے۔ پہلا طریقہ یہی ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں، حضور کی مجلسیں کرتے رہو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے۔ یہ ان کے محبت کا پہلا انداز ہے کہ ان کی نسبت کو اظہار کرو، بار بار پتہ چلے کہ آج پھر مجلس ہے، آج پھر دروشی پڑھنے۔ وہاں وہ بھائی چھوڑ بھی دو، ابے کیسے چھوڑوں، میرا رشتہ ہی حضور کے ساتھ بڑا پکا ہے، کیسے چھوڑ دو؟ ذکر ان کا کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ ان کا ذکر جو ہے یہ رشتے کی علامت ہے، بار بار ان کا نام لینا، بار بار ان کا نام لینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو واقعی پیار ہے۔ اور اس طرح کی مجلسیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں، اور غنیمت سمجھو، آپ تھوڑا سا ذرا نکلیں، ذرا تھوڑا سا کبھی کیا کریں، انالیسس کیا کریں لوگوں کا جنہیں یہ مجلسیں میسر نہیں۔ ترستے ہیں لوگ ایسی محفلوں کے لیے، ترستے ہیں، انہیں کوئی بتا دے، خدارا ہمیں بھی بتاؤ کہاں مجلس رسول کی ہو رہی ہے، میں بھی پہنچوں، لیکن بیچارے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ جانا چاہتے ہیں، جگہ ہی کوئی نہیں، جانا چاہتے ہیں، بلاتا ہی کوئی نہیں۔ ان کا دل کرتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی رسول کا سننے کا ذکر ملے، کوئی ہمیں بھی تڑپنے کی ادا ملے، کوئی دعا کرنے والا ملے، ہم بھی دعا کریں، آنسو دو آنسو چار آنسو میں بھی بہاؤں جا کے، وہ جگہ ہی کوئی نہیں ملتی۔ پوچھو، آپ انالیسس کر کے دیکھیں، یہ مجلسیں بڑی قیمتی، بڑی قیمتی، اور بڑے بڑے بیچارے اس کے لیے ترستے ہوئے مر گئے، انہیں کوئی ملا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے، انشاءاللہ بہت ذرا سارے، یہ پہلا طریقہ ہے، حضور سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن نے کہا جب اللہ تمہیں کوئی نعمت دے اظہار کرو، نعمت دے کیا کرو؟ نہیں کوٹ کے بیٹھ جاؤ، بتاؤ نہیں کسی کو، نہیں، ایسا تو نہیں کہا۔ فحدث، اسے بیان کرو، جو نعمت تمہیں ملی ہے اس کا اظہار کرو۔ اللہ نے گاڑی دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کرو، لوگوں کو بتاؤ اللہ کا شکر اللہ نے کہا۔ اللہ نے گھر دیا ہے، کہو مولا شکر ہے تیرا، لوگوں کو بلاؤ، کھانے کھلاؤ، کہا اللہ نے گھر دیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمت اللہ کی مجھے ملی ہے، میں اس کا ذکر کروں۔ تمہیں اولاد ملی ہے، بیٹا ملا، بیٹی ملی ہے، فون کرو، میسج کرو، مٹھائیاں بانٹو، اللہ نے اولاد دی۔ تو یہ نعمتیں ہیں نا، بولو نا ساری، یہ نعمتیں، اللہ نے صحت دی ہے، بتاؤ لوگوں کو شکر ہے اللہ کا، ٹھیک ہو گئی ہوں، اللہ کا کرم ہو گیا مجھ پہ، میں ٹھیک ہو گئی ہوں، میری دوائیاں اثر کر گئی ہیں، میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اظہار کرو، اللہ کو پسند ہے اس کی نعمت کا اظہار کیا۔ ایک صحابی رسول کو دیکھا آقا نے کہ وہ مسجد میں آئے ہیں، چہرہ بھی تھوڑا سا غمگین سا ہے، کپڑے بھی آپ کے مسلے ہوئے ہیں اور تھوڑے سے میلے میلے سے ہیں، داڑھی شریف بھی بکھری ہوئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، جب جانے لگا نا تو آپ نے بلا دیا، کہا یہ کیا حالت بنائی؟ کہا جی حضور کیا ہوا ہے؟ فرمایا یہ تیری کیا حالت ہے، کپڑے کیسے ہیں اور یہ چہرہ کیسے ہے تیرا، تیری داڑھی شریف کیوں اتنا بکھری ہے، کیا مسئلہ کیا ہے تجھے؟ اس نے کہا حضور بس دھیان ہی نہیں رکھتا اپنا، بس دھیان اللہ کی طرف لگا رہتا ہے، ہر وقت دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے، مجھے اپنا خیال ہی کوئی نہیں رہتا۔ حضور کے چہرے پہ بہت زیادہ غصہ آیا، فرمایا یہ تو نے کیا کہا کہ تو اللہ کے پیار میں اتنا گم ہے کہ تجھے اپنی ہوش نہیں؟ کہا نہیں، میں تم سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں، تو بتاؤ مجھ سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی ہے نہیں؟ اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کے نعمت کا اثر بندے پہ نظر آئے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، میرے بندے نے اچھی شکل بنائی ہے، اچھی خوبصورت اس نے اپنے آپ کو بظاہر پریزنٹیشن دی ہے، کہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اس سے۔ اے میرے صحابی آئندہ نہ یہ شکل بنانا، صاف ستھرے بنو، بہترین بنو۔ اللہ کو اپنے بندے سے اس وقت پیار آتا ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند ہے۔
تو لہذا نعمت کا اثر، نعمت کا اظہار کرنے کی اللہ نے حکم دیا. تو بتائیے اس کائنات میں کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی. سورج ایک نعمت، بولو. چاند نعمت، ستارے نعمت، ہوائیں نعمت، فضائیں نعمت، اولاد نعمت، صحت نعمت، اپنا گھر نعمت، گاڑی اپنی سواری میں نعمت، شوہر بیوی نعمت، بچے بچیاں نعمت. یہ سب نعمتیں ہیں، پر اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے ہمیں یہ نعمت ملی، ہم ان کے امت. تو کیا مطلب ان کا اظہار نہ کریں؟ بچوں کے لیے آپ برتھ ڈے منائیں، شادی کی سالگرہ ہو تو اینیورسریاں منائیں. آپ بولو کتنا کچھ کرتے ہیں لوگ، جی آج اینیورسری ہے، جی آج یہ ہے، آج وہ ہے، آج اس پہ پورا سیلیبریشنز ہوتے ہیں. تو حضور کی بات نہ کریں، کیوں نہ کریں؟ ارے یہ سارا کچھ ملا تو حضور کے قدموں سے ہے، سارا کچھ تو آپ سے ہی آیا ہے. اس لیے پہلا طریقہ بیٹا یہی ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں. اللہ توفیق دے انشاءاللہ. تو ان مجالس کو جاری رکھو، تمہاری زندگی میں بہار رہے گی، کیونکہ بہار والے کا ذکر جو کرو گے، جس کا ذکر ہوگا اس جیسی برکتیں بھی تو آئیں گی. تو یہ ضرور ہوگا. مجھے اپنی 26 سالہ اس زندگی کا یہ سفر جو میں نے جب سے شروع کیا، 26 برس ہو گئے، حضور کے ذکر میں جتنی برکت دیکھی ہے دنیا میں کسی شہر میں نہیں. سچ کہہ رہا ہوں. آپ 1000 نفل پڑھ لیں، آپ 1000 جو ہے وہ دیگر تسبیحات پڑھ لیں، جتنا کرم حضور کے ذکر سے اللہ دیتا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن خود بیان کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یہ تم وہی کر رہے ہو جو میں رب ہو کے کر رہا ہوں. میں بھی نبی کا ذکر ہی کر رہا ہوں. ورفعنا لک ذکرک، اے نبی تیرا ذکر ہم خود بلند کریں. تو جس ذکر کو خود خدا بلند کرے، بتاؤ وہ کتنا برکت والا ذکر ہوگا. تو یہ پہلا طریقہ ہے، لگی رہنا، چھوڑنا نہیں. ہاں جی، یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ٹیمپریری رشتہ ہے. ہم قبر کی دیواروں تک حضور کا چرچا کریں گے انشاءاللہ. ہم قبر کی دیواروں تک حضور کی ہی بات کو سنائیں، کرتے رہیں. یہی ہم آئے ہی اسی کام کے لیے، ہمارا مقصد ہی یہ. ہم یہ اور کام کرنے نہیں آئے دنیا میں، وہ سب کر رہے ہیں، ہندو سکھ یہودی عیسائی سب کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں سارے. اور یہ کوئی علیحدہ نہیں ہے چیزیں. ایک پرندہ بھی بچوں کو پالتا ہے، ایک جانور بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے. یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں تم کر رہے، بہت بڑا تیر نہیں تم مار رہے. اصل کام ہمارا یہاں آنے کا حضور کا ذکر بلند کرنا. یہ کوئی نہیں کر رہا، نہ یہودی کر رہا ہے، بولو، نہ عیسائی کر رہا ہے، نہ ہندو کر رہا ہے، نہ سکھ کر رہا ہے. یہ ہم کر رہے ہیں، حضور کا ذکر بلند کرنا، آقا کی یادیں. تو اللہ توفیق دے، سعادت ملے آپ کو، اور آپ اسی طرح یہ مجالس سجاتی رہیں، زندگی آپ کی اسی طرح ہو جائے. اور انشاءاللہ آپ دیکھو گی کہ آپ کی آخری دن تک اگر آپ اس سے لگے رہے اور آپ اس کو دیکھتے رہے، تو دیکھیے جن لوگوں نے کیا ایسا، اللہ نے ان کی کیسے کیسے انوار بنائے، اور آج تک دنیا ان کا نام نہیں بھول پاتی. جو حضور کے ساتھ وفا کر گئے کہ محمد سے وفا تیرے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے. تو یہ اسی طرح نبھانا ہے ہم نے. اور آج تجدید وفا کا دن بھی ہے. آج ہم اللہ کے نبی سے تجدید وفا کرتے ہیں. حضور ہم وفادار رہیں گے، ہم آپ کا ذکر اسی طرح کرتے رہیں گے. کوئی رکاوٹ آئے طے کریں گے، کوئی مسئلہ بنے حل کریں گے، کوئی مسئلہ پرابلم آ گئی اسے دور کریں گے، لیکن آپ کا ذکر جاری رکھیں انشاءاللہ. دوسرا طریقہ حضور کا، جب حضور ظاہر سے ظاہر ہے، حضور فرما رہے ہیں مجھ سے زیادہ پیار ہو، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اور تمام دنیا سے زیادہ مجھ سے پیار. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ باقاعدہ حضور کی سیرت کو پڑھیں. یہ میں نے کیا جملہ بولا ہے؟ ذرا سارے بولیں، سارے بولیے. باقاعدہ حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، خود پڑھیں. آپ دیکھیے نا، جس سے محبت ہوتی ہے انسان سے جاننے کی کوشش کرتا ہے، ضرور اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. یار یہ کون تھا جس سے دنیا ساری پیار کر رہی ہے؟ یہ کون شخص ہے جس سے اتنی محبت ہے لوگوں کو؟ زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محمد کی محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے.
یہ سارا جہاں ہی جل رہا ہے آپ کے پیار میں، کون ہے یہ بندہ؟ اس کی سرچ تو کرو، ریسرچ تو کرو. کئی یہودی مسلم ہوئے، کئی ہندو مسلم ہوئے، کئی جو ہے وہ عیسائی مسلم ہوئے، صرف حضور کی سیرت پڑھ کے، کہ وہ پڑھتے تھے حضور کی سیرت. اور آقا دو جہاں کی سیرت کو پڑھ لینا، مطالعہ کرنا، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے کہ ہمارے لوگ حضور کی سیرت نہیں پڑھتے. ہمیں حضور کی سیرت پڑھنے سے نہیں مل رہی. کوئی مولوی سنا دے، کوئی عالم سنا دے، کوئی بندہ بات کرتا ہوا کچھ کر دے تو وہ سن لی، خود کبھی ریسرچ نہیں کی. ایسا بیٹا نہ ہو انشاءاللہ. حضور کی سیرت خود پڑھے، خود پڑھنے کی کوشش کرے. کیا حضور کی زندگی محفوظ نہیں؟ کیا اللہ نے محفوظ نہیں کیا آپ کی زندگی؟ آپ کی زندگی کیا اللہ نے پریزرو نہیں کی ہوئی؟ اس کو بالکل اس طرح رکھا ہوا جس طرح قرآن محفوظ ہے، ایسے ہی میرے نبی کی زندگی بھی محفوظ ہے. اس میں کوئی رد و بدل نہیں آ سکتا، نہ کوئی کر سکتا ہے. غزوہ بدر جیسے ہوا تھا لکھا گیا، غزوہ احد جیسے ہوا تھا بولو لکھا گیا، غزوہ حنین جیسے ہوا تھا بولو لکھا گیا، فتح مکہ جیسے ہوئی تھی بولو لکھی گئی، حضور کا وصال وفات جیسے ہوئی تھی لکھی گئی. ایک لفظ بھی ہیرا پھیری کا اللہ نہیں ہونے دے گا قیامت تک، کبھی نہیں ہوگا. اتھینٹک ترین سیرت. اور اللہ کیسا انتظام کرتا ہے اپنے نبی کی سیرت کے لیے کہ حضور اسلام جب ولادت ہوئی آپ کی، اور آپ دنیا میں پہلے لمحے جب آئے، جب پہلا زبان سے لفظ نکالا اور آپ نے پہلی جو گفتگو کی، اللہ نے اسے بھی لکھوا دی. یعنی زبان سے پہلا حرف نکلا وہ بھی لکھا دیا. اور آپ فرما رہے تھے امتی امتی امتی، مولا میری امت، ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی. یہ پہلے الفاظ حضور کے جب حضور زمین پہ آئے، پہلی ولادت کی پہلی گھڑی حضور یہ بول رہے تھے، وہ بھی اللہ نے لکھوا. ایسی زبردست سیرت. اور آخری جملہ جب آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، شدید بخار ہے اور آپ کی آخری گھڑیاں ہیں، آخری سانسیں ہیں، اس وقت آپ نے بولا کہ لوگوں اپنی بیویوں کے حق میں اللہ سے ڈرو، لوگ اپنے نوکروں کے حق میں اللہ سے ڈرو. آخری جملے وہ بھی لکھ دیے گئے. تو بتاؤ ایسا نبی کہاں سے ملے کہ تمہیں جس کی ہر شے نصیب ہے، ہر چیز کا لکھا گیا ہے اور لکھی گئی کوئی چیز. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، آپ وہ واحد حضور کی زوجہ ہیں کہ آپ نے حضور کی وہ 50% لائف جو دیوار کے پیچھے تھی، دروازے کے اندر تھی، گھر کے اندر تھی، کمرے کے اندر تھی، اسے بھی لوگوں کو لکھوایا. حضور جب باہر ہوتے تو لوگ لکھ لیتے کہ حضور آج یہ کہہ رہے تھے، آج یہ بات ہوئی، آج یہ بات ہوئی، آج یہ کیا، لوگ لکھ لیتے تھے. لیکن اندر تو کسی کو نہیں پتا کوئی کمرے میں کیا ہوا، رات کیا بات کی، اس رات میں کھانے میں کیا کھایا، کیا ہوا، وہ سب سیدہ عائشہ نے بتایا. ملک سبحان اللہ. انہوں نے آدھی سیرت حضور کی لکھوائی ہے. تو یوں میرے نبی کی سیرت اتنی محفوظ کر دی گئی ہے کہ کوئی دنیا کا ایسا دوسرا شخص نہیں ہے جس کی زندگی کو اتنا محفوظ کیا گیا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ایسے بد نصیب امتی ہیں کہ ہم آپ کی زندگی کا ایک صفحہ نہیں آج تک پڑھ کے دیکھا، جس کو اتنی بڑی لائف کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. وہ نمونہ کبھی پڑھا ہی نہیں کسی نے. اور اس سے سن، اس سے سن، وہ بتا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، چھوڑ دیتے. تو بیٹا ایسا نہیں کام چلے گا انشاءاللہ. کو نظر خود پڑھو اپنی زندگی میں، ضرور حضور کی سیرت پڑھنا. یہ میری آج تمہیں نصیحت ہے، آقا کی سیرت خود پڑھو. یہ پڑھنا کتنی بڑی چیز ہے. میں راز ذکر کر رہا تھا، یہ پڑھنا کتنا بڑا ہوتا ہے. دیکھیے قرآن کا پہلا حرف کیا اترا؟ سارے بولو کیا مطلب؟ پڑھ. یہ قرآن کا پہلا حرف. پڑھ، ریڈ، خود پڑھ. ہمیں آج تک اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے. کچھ ریڈ کرو، مطالعہ کرو، کتابیں کھولو. اللہ چاہتا تو حضور کے سینہ میں پورا قرآن ویسے ہی رکھ دیتا اور آپ کو یاد کروا دیتا. جو پوچھتا حضور آج بتا دیتا. ایسا نہیں کرنا. ایک کتاب بنائیے، کتاب
تاکہ لوگ پڑھیں، تاکہ لوگ کیا کریں، پڑھ۔ کبھی موت پڑی ہو کہ ہم نے کبھی حضور کی سیرت پڑھی؟ کبھی وقت ہی کوئی نہیں کسی کے پاس۔ حالانکہ سادہ اردو ہے، 5ویں کلاس کے بچے کو بھی سادہ اردو آتی ہے، لیکن چونکہ وہ رشتہ ہی کوئی نہیں، وہ آپس میں وہ محبت پیار کا تعلق ہی کوئی نہیں، پڑھنا کیا ہے؟ کوئی نہیں پڑھتا۔ اور یہ ہے بہت بڑا ہماری زندگی کا مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انشاءاللہ پڑھاؤ اپنے بچوں جو اس قابل ہیں، انہیں سیرت پڑھاؤ۔ اور بڑا آسان ہے، دیکھو پرانا دور تھا نا، سنیے، پرانے دور میں مشکل ہوتا تھا، لائبریری ڈھونڈنی پڑتی تھی، کتابیں جا کے دیکھنی پڑتی تھیں، اور ان میں سے نکالنا کتابوں کو یہ مشکل کام تھا۔ آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، فون کھولیں، صرف لکھیں، گوگل پہ جائیں، صرف لکھیں ضیاء النبی، ZIAUNNABI، ضیاء النبی، اور صرف آپ انٹر دبا دیں، گوگل تمہیں خود دے دے گا، تمہارے سامنے لنک دے دے گا، کلک کرو، حضور کی ساری سیرت تمہارے سامنے۔ اب پڑھنا مرنا تو تو نے خود ہے نا، وہ تو نہ میں پڑھا سکتا کہ فاروقی صاحب آئے اور ایک صفحہ پڑھائیں، بھائی وہ تو آپ نے پڑھنا ہے، وہ تو آپ نے خود ریسرچ کر لی۔ جب آپ نہیں کریں گے آپ حضور کو نہیں جانتے۔ اور یہ وہ بیٹا مسئلہ ہے کہ تمہاری زندگی میں ہمیشہ خلا رہ جائے گا۔ میں نے کل ایک بات کہی تھی اس جگہ درس میں کہ ایک حساب اللہ نے لینا ہے اور ایک حساب رسول نے بھی لینا ہے۔ اللہ نے اپنا حساب لینا، رسول نے یہ پوچھنا اور میری زندگی بھی پڑھی تھی کہ نہیں، میرے بارے میں تمہاری کیا معلومات ہے، میں کیا تھا، میری زندگی کے معاملات کیا تھے، وہ تمہیں پتہ ہے۔ حضور نے بھی تو حساب لینا تھا۔ بھائی اتنا بڑا انسان، یہاں تو والد صاحب پوچھتے ہیں اور تجھے میرا ہی نہیں پتا، تیرے دادا کا پتا تجھے کون تھا، وہ تجھے اس کا ہی نہیں پتا، اس کو تانے مارتے۔ اس بچے سے کبھی یہ بھی تو پوچھ کے دیکھو اسے تیرے رسول کا بھی پتا ہے کہ نہیں۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ میرے رسول تھے، میرے نبی تھے، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کی سیرت بہت خوبصورت ہے، ملکوں سے مراد ہے، بڑی خوبصورت سیرت، ایسی اعلیٰ زندگی، اس زندگی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں قرآن میں۔ وَلَا عُمْرُكَ، اے نبی مجھے تیری عمر کی قسم، تیری عمر کی قسم اٹھاتا ہوں، تو کیسا حسین نبی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہے نبی تیری اخلاق کی عادتیں عظیم عادتیں ہیں۔ اللہ قرآن میں تعریف کرتا ہے، اور ہم ایسے بد نصیب امتی ہیں، ہم کبھی ان کی سیرت کھول کے نہیں پڑھی، کبھی توجہ نہیں دی۔ تو اللہ اس کی توفیق دے انشاءاللہ۔ یہ دوسرا طریقہ ہے حضور سے محبت کا، آپ پڑھیں ان کو ریڈ کریں۔ ایک صحابی رسول تھے تو وہ مدینہ سے بہت دور رہتے تھے، اتنے دور تھے کہ کبھی کبھی مدینہ جانا ہوتا، تو انہوں نے حضور کی باتیں سننے کے لیے ایک راستے میں کھڑے ہونے کا ایک طریقہ شروع کر دیا۔ مدینہ کے راستے میں کھڑے ہو جاتے اور جو بھی مدینہ سے آتا اسے پوچھتے کہ بھائی حضور کے پاس سے آ رہے ہو؟ اگر وہ کہتا ہاں نبی سے مل کے آ رہا ہوں، تو وہ کہتے یار آج رسول نے کیا فرمایا ہے، مجھے لکھ دو، مجھے بتاؤ آج کیا حضور نے بولا، تم سن کے آئے ہو نا، لکھو۔ اس طرح انہوں نے حضور کی بڑی حدیثیں جمع کر لی۔ ہمارے پاس تو لکھا پڑا سب کچھ، اردو بازار بڑا پڑا ہے، اردو بازار ابل رہا ہے حضور کی کتابوں سے، حضور کی حدیثوں سے، حضور کے جملوں سے، حضور کی سیرت کی کتابوں سے۔ ایک میں نے بتا دیا ضیاء النبی، آسان ترین کتاب، پڑھو گی؟ ہمیں چوٹ نہ، صحیح بات ہے، پڑھو گی؟ یار پڑھ لو بیٹا، اسے پڑھ لو۔ میں نے اس دن کلاس میں بات کی، بچیاں رو پڑی، کہتی سر آپ یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا میں آتے نہیں، کوئی نہیں پڑھتا حضور۔ کہتی ہے نہیں سر ہم پڑھیں۔ میں نے بورڈ پہ جب لکھا نا وہ ضیاء النبی، میں کہا بیٹا یہ لکھ لو، اگر نکالو موبائل میں ابھی تو میں کر کے دیتا ہوں۔ کہتی میں ہم کر لیں گے۔ میں کہا نہیں، میں نے موبائل نکلوایا، پھر میں نے لکھوایا، میں نے کہا گوگل پہ جاؤ لکھو ذرا، پھر کلک کیا، ہوا کہ لنک آ گیا، پہلا لنک کیا، میں کہا اس پہ کلک کرو، کلک کیا، وہ سامنے پہلا صفحہ ضیاء النبی کا اویلیبل۔ آج تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کرسی پہ بیٹھو، بیڈ پہ بیٹھو، صوفے پہ بیٹھو، تسلی سے 2 صفحے روز پڑھو، دیکھو حضور کیسے تھے، تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ ادھر حضور کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میرا کوئی امتی ہے، میری کتاب پڑھ رہا ہے، دیکھو وہ کیسے کرا ہے۔ ہم نا ذرا سطحی مسلمان ہیں، بس اوپر اوپر سے، اور بھئی اندر جاؤ نا، ڈیٹیل میں جاؤ، گہرائی میں جاؤ، دیکھو مسلمانی کہتے کس کو ہے۔
اندر سے جا کے سمجھو اسے. مجھے ایک پروفیسر نے جب یہ کہا تھا کہ حضرت کس کے ہم اسلام پہ عمل کریں، اہل دیوبند اپنا اسلام بتاتے ہیں، اہل سنت اپنا اسلام بتاتے ہیں، اہل شیعہ اپنا اسلام بتاتے ہیں، اہل حدیث اپنا اسلام. میں کس کے اسلام پہ، میرا تو دماغ ہو گیا فاروقی صاحب، میں کس کے اسلام پہ عمل کروں؟ تو میں نے ان سے کہا تھا حضرت آپ کیوں پریشان ہیں، آپ ڈائریکٹ محمد کے اسلام پہ عمل کریں. کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے کہ جہاں جہاں حضور کی سیرت کی کتابیں پڑھیں آپ، کیا حضور کی زندگی محفوظ نہیں کہ آپ نے کیسے نماز پڑھی، آپ نے کیسے دعا مانگی، کیسے حج کیا، کیسے آپ نے قرآن پڑھا، کیسے آپ نے نفل پڑھے، کیسے آپ نے جو ہے وہ بچوں کی تربیت کی، کیسے صحابہ سے ملے، کیسے آپ نے فلاں ہر کام حضور کا لکھا نہیں ہوا. کہتے جی لکھا ہوا ہے. تو میں کہتا وہ پڑھیں آپ نہ کسی کے پیچھے چلیں. ہمیں یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا. او بھائی حضور کی سیرت پڑھو. اور مزے کی بات، جو ہی آپ سیرت پڑھیں آپ کو قرآن بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے. نہیں چھوٹی سی مل کے بولو، آپ کو قرآن بھی سمجھ آ جائے گا. کیوں؟ قرآن سارا سیرت رسول ہی ہے. سیرت کی پہلی کتاب اس کائنات میں اتری قرآن. قرآن حضور کی سیرت ہے. حضور کی جنگوں کا ذکر قرآن میں، بولو. حضور کی بیویوں کا ذکر قرآن میں، حضور کے بچوں کا ذکر قرآن میں، حضور کے صحابہ کا ذکر قرآن میں، حضور کے شہر کا ذکر قرآن میں. بتاؤ اور سارا سیرت ہے حضور کی، پورا قرآن سیرت رسول کا نام. سے پڑھو، وقت نکالو. آج تو اتنا آسان ہو گیا کہ اب کوئی بہانہ نہیں رہ گیا کہ کوئی بہانہ کرے اور کہے نہیں نہیں مجھے تو جناب دیکھیں ملا ہی کچھ نہیں تھا، میں کیسے پڑھتی. اب بہانہ ختم ہو گیا، یہ بہانہ نہیں رہا. آج ہی میری بات سن لو، آج ہی میری بات کو پلے باندھ لو اور دل سے یہ بات طے کر لو کہ مرنے سے پہلے پہلے حضور کی سیرت پڑھنی ہے اور پوری سیرت پڑھ کے جانا ہے کہ حضور نے زندگی مکی زندگی کیسے گزاری، مدنی زندگی کیسے گزاری. میں مدینہ میں تھا، اہلیہ جو ہے وہ خواتین کی طرف نماز پڑھنے گئی ہوئی تھی، تو میں انہیں لینے کے لیے چلا گیا. تو باہر بیٹھا ہوا تھا تو ایک بزرگ میں نے دیکھے سفید داڑھی والے تھوڑے سے میرے پاس لے بیٹھے. تو بیٹا ذرا باہر لے جاؤ، ٹھنڈی ہوا دو اسے. تو وہ بزرگ جو ہے بڑے پیارے لگے مجھے، بڑا خوبصورت ان کا چہرہ، بڑا ان کا نورانی چہرہ. تو وہ نا مجھے قریب، میں چلا گیا اٹھ کے سلام کی. میں نے کہا چلو 2 منٹ ابھی ہیں تو بزرگ ہیں تو چلو بات سننے کو مل جائے گی. اور وہی بات ہوئی. تو وہ مجھے کہنے لگے آپ کہاں سے؟ میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. تو میں نے جب یہ کہا تو مجھے کہتے ہیں کہ میں انڈیا سے ہوں. تو بیٹا آپ کا عمرہ ہو گیا؟ میں کہا جی بالکل عمرہ ہم کر رہے ہیں. تو ابھی ہم مدینہ میں. فرماتے اچھا تو پھر ابھی آپ واپس جانے والے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل یہیں سے ہم نے واپس چلے جانا. میں نے کہا اچھا اس کا مطلب مکہ ہوا ہے مدینہ بھی ہو لیا، تو بیٹا پھر اب واپس جائیں گے تو کیا دیں گے لوگوں کو وہاں جا کے؟ آپ کیا بتائیں گے؟ کیا آپ یہاں کی بات سنائیں گے یا وہاں جا کے لوگوں کو کیا گفٹ دیں گے آپ؟ میں نے کہا جی وہی گفٹ دیتے ہیں جو دیتے ہیں، آپ پہ زمزم ہوتا ہے، کھجوریں ہوتی ہیں، کانٹے، یہ تو سارے دیتے ہیں. تم کیا دو گے گفٹ جا کے؟ اب میں سمجھ گیا کہ یہ کچھ بتانا چاہتا. تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا جی آپ بتائیں میں کیا دوں لوگوں کو؟ تو آپ نے وہ جملہ بول دیا، آج تک میرے دل میں وہ تازہ ہے اور تقریباً اس بات کو 7 سال ہونے کو آئے. مجھے کہتے ہیں بیٹا مکے سے مکی زندگی لے جانا مجھے اور مدینے سے مدنی زندگی لے کے جانا. کہ جی مجھے اور سمجھائیے یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، مکی زندگی لے کے جانا اور مدنی زندگی؟ کہنے کہ دیکھو جب حضور مکے میں تھے تو تم پڑھنا حضور کی زندگی کو. حضور جتنی دیر مکے میں رہے ہیں آپ نے صبر کیا ہے، برداشت کیا ہے، ظلم سہا ہے، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں اور آپ نے بالکل سی نہیں کی. وہ صبر وہ برداشت مکے سے لے لو. اور پھر جب مدینے سے آپ آئے ہیں تو مدینے کی ساری زندگی حضور نے پھر اسلام پھیلایا ہے، سبحان اللہ، دین پھیلایا ہے، قرآن پڑھایا ہے، لوگوں کو نیکیاں سکھائی ہیں. تو بیٹا یہاں سے نیکیاں سکھانے کا جذبہ لے جاؤ. یہ ہے مکی زندگی اور یہ ہے مدنی زندگی. بیٹا یہ لے جانا. میرا دل کیا میں ہاتھ چھوڑ. میں نے کہا جی بہت بہت اچھا لگا اور ایسا ہی ہوگا. یہی 2 جذبے چاہیے، جو مکہ سے ملتا ہے جو مدینہ سے ملتا ہے، میں لے کے جاؤں گا. تو مجھے کہتے ہیں اچھا میں 2 منٹ آیا، وہ 7 منٹ پہ چلے. اس کے بعد وہ مجھے نظر ہی نہیں آئے. یعنی جب اہلیہ آئی ہیں تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جہاں مجھے ایک بڑے اچھے بزرگ ملے، میں تمہیں زیارت کراتا ہوں. کہتی ہیں ضرور کرائیں.
تو میں دیکھا اس طرف جہاں میں بیٹھا تھا وہ نظر نہیں آیا. میں تھوڑا سا آگے گیا, ادھر گیا, میں کہیں گئی یار 2 منٹ میں ایک بندہ غائب کہاں ہو گیا. پھر مجھے سمجھ آئی کہ یقیناً وہ کوئی اور تھے, وہ کچھ سمجھانے آئے تھے, وہ کچھ بتانے آئے تھے کہ مکی زندگی یہ ہے اور مدری زندگی یہ ہے. تو کیا ایگزام پاس کرنے کے لیے مکی زندگی پڑھی جاتی ہے؟ کیا اسلامیات کا وہ چیپٹر ہے کیا وہ جو 7ویں کلاس میں پڑھا گیا تھا واٹ؟ نہیں بھائی, یہ پراپر حقیقت ہے, حضور کی زندگی ہے یہ. اس کو پڑھیے انشاءاللہ, اس کے لیے ذوق بنائیے, ٹائم نکالیے, تو اللہ توفیق دے. تیسرا طریقہ جو حضور نے فرمایا, مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے, ماں باپ سے زیادہ, بہن بھائیوں سے زیادہ, اولاد سے. اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے حالات جانیں جنہیں حضور سے پیار ہو گیا تھا, اور وہ کیسے لوگ تھے. اگر ان کے حالات بھی آپ کو پتا ہوں گے نا, تو آپ کو واقعی حضور سے محبت ہونے کا چانس پیدا ہوگا کہ یار یہ بھی بندے حضور سے پیار کرتے تھے. وہ کون کون تھا جو آقا سے محبت کرتا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس دنیا میں جس شخص نے عشق کی بنیاد رکھی ہے وہ سیدنا ابوبکر کی ذات ہے, اور آپ نے اتنا پیار کیا ہے حضور سے کہ آپ سے بڑا کوئی عشق والا پیدا نہیں ہو سکا, نہ ہوگا. امام العاشقین. آپ کبھی غار ثور جائیں تو پہاڑ جب دیکھیں گے نا, تو وہ پہاڑ نہیں ہے, میں اسے پہاڑ نہیں کہتا, میں اسے عشق کی ایک داستان کہتا ہوں. وہ پہاڑ نہیں ہے, اتنا وہ بلند ہے کہ آپ نے حضور کو کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور تک پہنچایا. ہم 10 سیڑھیاں کسی بندے کو چڑھ کے دکھائیں, یہاں سے ایک بندہ کسی کو اٹھائے کندھوں پہ, ذرا اوپر تک جا کے دکھائے گا اس کا حال کیا ہوتا ہے. سیدنا ابوبکر غار ثور تک چڑھ کندھوں پہ اٹھا. کہاں ہوتا ہے انسان, یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک محبت کی انتہا نہ, عشق کی انتہا نہ ہو. کہ آپ نے کہا حضور میں چلنے نہیں دوں گا آپ کو, آپ چڑھ کے جائیں گے, تھک جائیں گے آپ, میرے کندھوں پہ چڑھ. آپ جب وہاں چڑھیں گے نا, اب بول تو وہاں ایسا بد نصیبی ہماری قوم کی کہ عشق تو ہے ہی نہیں نا ان کے اندر. اور کہا جاتا ہے نا کہ آپ غار ثور چلے, او جی اتنے کی لے ہم جانا, وہ جگہ بندہ عمرہ نہ کر لے, اتنے کی چڑھنا ہے, اتنے چڑھ کے کی کر. جاہل آدمی. عشق بھی کسی شے کا نام ہے کہ نہیں زندگی میں؟ محبت بھی کسی شے کو کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہ ہر شے عمرہ ہی ہوتی ہے. اگر یہاں حضور کے قدم لگے ہیں تو وہاں غار ثور میں بھی حضور کے ہی قدم لگے ہیں. وہاں بھی آپ نے ایک دیوار سے ٹیک لگائی ہے, وہاں 3 دن اور 3 راتیں میرا نبی رہا ہے, وہاں بھی حضور نہیں بیٹھ کے وقت گزارا. تو یہاں تو تمہیں شور نہیں نا کہ حضور کہاں کہاں رکے تھے. ثور کے اندر تو وہ دیوار آج بھی اسی طرح ہے جس کے ساتھ حضور نے ٹیک لگائی. وہاں بھی تم ہاتھ لگا سکتے ہو اس دیوار کو. جب وہ ہاتھ لگتا ہے نا اس دیوار کے حصے پہ, تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جنت کی کوئی دیوار کو میں چھو رہا ہوں, جس دیوار کے ساتھ حضور نے اپنے ٹیک لگائی. عشق بھی شے ہے کہ نہیں زندگی میں؟ کوئی نہیں عمرہ کر لیں اس کی جگہ عمرے, اور ڈرائیور کہے گا آپ کو, آپ ٹیکسی پہ جائیں گے نا, آپ کدھر جا رہے ہیں جی ثور جا رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں ادھر جا کے, آپ ادھر عمرہ نہیں کر لیتے, آپ آؤ میں آپ کو مسجد عائشہ لے جاؤں, وہاں سے عمرے کی نیت کر لیں. ایسے بے عشقے ہیں, ایسے بے محبتیں کہ ان میں محبت. میں نا ایک شخص تھا, مجھے یاد آ گیا, مجھے کہنے لگے کہ اتنی محبت کی بات آپ کیوں کرتے. میں نے کہا اچھا ہو قرآن میں, قرآن کھولا. اب قرآن میں اللہ ایک جگہ واضح فرماتا ہے, اور فرماتا ہے اللہ کہ نبی قد نرا تقلب وجهك فی السماء, اے نبی آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا ہم خود دیکھ رہے. میں نے کہا یہ آیت مجھے بتاؤ کس چیز کی آیت ہے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے. یہ نہ تو کوئی حکم ہے, نہ یہ فرض واجب ہے, نہ یہ جنت کی آیت ہے, نہ یہ دوزخ کی ہے. یہ کس شے کی آیت ہے؟ اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ اللہ بتانا چاہ رہا ہے نبی تجھ سے پیار ہی بڑا ہے, تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یہ قرآن میں عشق لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ اور پھر ایک اور آیت ہے قرآن میں, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اے نبی تو ہماری آنکھوں میں بسا رہتا. میں نے کہا یہ کون سی آیت ہے؟ اس میں کیا نماز کا ہوگا, روزے کا ہے, حج کا ہے؟ یہ کیا کون اللہ کیا دوزخ کی بات کر رہے ہیں؟
کیا جنت قرآن ہے نا، تو قرآن جنت دوزخ کی باتیں کرتا ہے نا، یہ کیا بات ہے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی تو ہماری آنکھوں میں بسا ہے۔ عشق بھی شے ہے کہ نہیں کوئی زندگی سے، تو غار سور جاؤ، عشق لے جائے گا۔ حضرت ابوبکر وہاں لے کے گئے، اور اس قدر وہ خوبصورت شخص تھا کہ اس نے حد کر دی محبت کی، پیار کی، عشق کی۔ اور جب وہ لفظ کہے تھے، آپ نے پوچھا تھا کہ ابو بکر مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے محبت ہے؟ تو آپ نے کہا حضور یہ تو اس بات ہی کو نہیں، مجھے آپ سے اللہ سے بڑھ کے پیار ہے۔ ہاں اللہ سے بھی زیادہ ہے؟ کہا ہاں آپ سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے اللہ کا پتہ کس نے دیا، کس نے مجھے آپ تک اللہ تک پہنچایا، وہ آپ کی ذات ہے، لہٰذا مجھے آپ سے محبت ہے۔ اور پھر اتنا پیار تھا کہ اکثر حضور کے دروازے کے سامنے کھڑکی میں بیٹھے رہتے۔ آج بھی جب آپ مدینہ جائیں تو عورتوں کی سائڈ سے وہ نظر آتا ہے، انہوں نے ایک سنری لگائی ہوئی ہے اس جگہ پہ، اور لکھا ہوا ہے کہ حاذا باب ابو بکر، تو دور سے نظر آئے گی وہ جگہ۔ ہمارے ساتھ جو ساتھی گئے تھے انہوں نے ہمیں دکھائی تھی۔ ظاہر ہے کوئی ساتھ جائے تو پتہ چلتا ہے نا، بولو نا بھائی، ایسے نہیں چیزیں پتہ چلنا، کتابوں میں لکھی ہے۔ تو وہ وہاں کھڑکی لگی ہے، کہ کھول دو ذرا یار، کھڑکیاں کھولو، بڑی حبسی ہو گئی ہے، کھول دے ذرا، ساری کھولو، ادھر سے بھی کھول دے دروازہ۔ تو بیٹا بس آخری بات، پھر ہم نے نماز پڑھ لی۔ تو آقا علیہ السلام سے محبت کا اظہار جو بکر فرما رہے ہیں وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ اور ایک بات تو مجھے اتنی پسند ہے کہ صرف آپ کی ذات کو یہ حاصل تھا، صرف آپ کی ذات کو، کہ آپ مدینہ کے باہر کھڑے ہو جاتے، اور جو لوگ مدینہ کے اندر جا رہے ہوتے انہیں پوچھتے کہ کیا تم رسول سے ملنے جا رہے ہو؟ اگر وہ کہتا کہ ہاں رسول سے ملنے جا رہا ہوں، تو آپ فرماتے ادھر آؤ چھاؤں میں، میں تمہیں حضور کے آداب سکھاؤں، ان کے سامنے بیٹھنا کیسے، بات کیسے کریں، کس طرح ان کی سامنے ہونا ہے، وہ نبی ہیں اللہ کے، آؤ تمہیں بتاؤں ان کے سامنے بیٹھنے کا انداز۔ یہ میرے ابو بکر کا طریقہ، کتنی محبت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی آپ حجر اسود کو چومتے، جب بھی حجر اسود کو چومتے طواف کرتے ہوئے، تو آپ کی زبان سے یہ ضرور نکلتا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، لیکن میں تجھے اس لیے چومتا ہوں، بے شک تو جنت کا ہے لیکن میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے رسول نے تجھے چوما۔ اب جب یہ سنتے ہیں نا تو محبت اور بڑھتی ہے، یار ایسا انسان کہ جنت سے بھی زیادہ پتھر کو محبت زیادہ حضور سے ہے، کہا نہیں جنت کا پتھر ہوگا گھر ہوگا، تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے رسول نے چوما، میں نے دیکھا وہ تمہیں چوم رہا ہے، اس لیے چوما۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آقا دو جہاں نے آپ کی طرف دعوت قبول کی، حضور دعوت پہ جا رہے تھے، عثمان غنی حضور کے قدم گنتے، ایک دو تین گنتے جا رہے تھے، حضور نے پوچھ لیا کہ بکر عثمان میرے قدم کیوں گن رہے؟ کہا حضور خوشی بڑی ہے، آپ میرے گھر آ رہے ہیں، حضور مجھے خوشی بڑی ہے، آپ جتنے قدم چل کے جائیں گے اتنے ہی میں غلام آزاد کروں، خوشی اتنی، محبت بڑی ہے حضور۔ اور پھر جب لوگوں نے آپ کو کہا تھا کہ عثمان کعبے کا طواف کیجئے، صلح حدیبیہ میں حضور پیچھے ہیں، آپ مکے نہیں آئے، تو آپ مکے پہنچ گئے، کہا کہ طواف کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان حضور کے بغیر، میں اپنے نبی کے بغیر کعبے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، تم طواف کی بات کرتے ہو، میں دیکھنا نہیں چاہتا کعبے کو، جب تک میرا رسول یہاں نہیں آئے گا، تم کیسے سمجھتے ہو کہ میں اٹھ کے طواف شروع کر دوں؟ یہ محبت کی گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا پیار تھا بچپن سے حضور کے ساتھ، بچپن، بلکہ جب ولادت ہوئی تو کعبہ کے اندر ولادت ہوئی، یہ واحد دنیا میں شخص ہیں جنہیں اللہ نے کعبے کے اندر پیدا کیا ہے۔ آپ کی ولادت بولو کعبے کے اندر ہوئی ہے، مولود کعبہ ہیں آپ۔ تو جب ولادت ہو گئی تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے، کہا کیا ہوا؟ کہا جی بچہ آنکھیں نہیں کھولتا، آنکھیں نہیں کھول رہے، باقی ٹھیک ہے، جسم بھی ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن بچہ آنکھ تو کھولے، آنکھ نہیں کھول رہے۔ حضور موجود نہیں تھے، کسی نے بتایا کہ آپ تشریف لائیں، آپ کے چچا کی طرف بیٹا اللہ نے عطا کیا، تو آقا اسلام تشریف لائے، پوچھا کیا معاملہ، کہا آنکھیں نہیں کھول، حضور مسکرانے لگے، حضور سمجھ گئے، کہا لاؤ میری گود میں لاؤ، حضور نے یوں ہی پکڑا، جو ہی آپ نے یوں کیا نا تو حضرت علی نے فوراً آنکھیں کھول دی، اور پہلا چہرہ جو دیکھا اس کائنات میں آپ نے وہ حضور کا چہرہ دیکھا۔ پلاننگ کی باقاعدہ اس وقت بھی، کہ اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولنی جب تک نبی سامنے نہیں آتے، کتنی محبت کی ہے۔ اور کسی نے پوچھا کہ
علی آپ کتنا پیار کرتے ہیں حضور سے؟ فرمایا کہ گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ مجھے حضور سے محبت ہے۔ کیسی محبت کی داستان! اور پھر وہ وقت جو صحابہ فجر کی نماز حضور ادا کرنے کے لیے وضو کر رہے ہیں، صحابہ حضور کے گرد گیرا ڈال کے کھڑے ہوئے، آپ نے جو ہے پانی استعمال کیا، کلی کی، صحابہ نے اپنے جھولیوں میں کلی کا پانی لے لیا، نیچے نہیں گرنے دیا، آپ نے چہرے پہ پانی استعمال کیا، پانی چہرے سے نکل کر نیچے گرنے لگا، صحابہ نے نیچے اپنی ہتھیلی، پانی نہیں گر رہا، آپ نے بازو دھوئے، صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لیے، ملنے لگے ایک دوسرے کو، اور ایسا وہ منظر ہے، اف، ملنے لگے کہ حضور کے ہاتھوں کا پانی۔ پھر آپ نے پاؤں دھوئے، حضور کے پاؤں کا پانی نیچے ہاتھ رکھ دیے زمین پہ کہ پانی زمین پہ نہ چلا۔ اتنی محبت۔ وہ عروہ بن بسکا دیکھ رہا تھا دور سے، یہودیوں نے جاسوس بھیجا ہوا تھا، کافروں نے بھیجا ہوا تھا، پتہ کرو کیا کرتے ہیں مسلمان۔ وہ دور سے پہاڑ کی اوٹ سے منظر دیکھ رہا ہے، جب اس نے یہ منظر دیکھا واپس بھاگا، مکے پہنچا، سب کو بلا لیا، اس نے کہا دیکھو میں ایسا منظر دیکھ کے آیا ہوں، میں نے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، روم کا بادشاہ میں نے دیکھا ہے، میں نے ایران کا بھی دیکھا ہے، میں نے شام کا بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، ان کے میں نے پروٹوکول دیکھے ہیں، لوگوں کی ان کے ساتھ محبت دیکھی ہے، لیکن جو محمد کے صحابہ محمد سے پیار کرتے ہیں، وہ پیار میں نے کسی کا نہیں ہوتے دیکھا، وہ عشق میں نے کسی میں نہیں دیکھا۔ وہ تو اس کے وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے تھے۔ اور تو سنو سنو میرے پاس دھوپ میں سفید نہیں ہو گئے، یہ بڑا قیمتی جملہ ہے، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے ان کا یہ جملہ، میرے بال دھوپ میں سفید نہیں ہو گئے۔ ایسے لوگ جو اتنا پیار کرتے ہو اپنے لیڈر کے ساتھ، تم انہیں ہرا نہیں سکو گے۔ میری بات سن لو، صبح تم ان سے جنگ کرنے جا رہے ہو، باز آ جاؤ، نہ جانا، وہ تمہیں مار ڈالیں گے، وہ تمہارا خون پی جائیں گے، وہ اس کے نبی کا خون پانی کا قطرہ نہیں گرنے دیتے تھے، وہ خون کیسے گرنے دیں گے؟ وہ تیری ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ ابو جہل میری بات سن لے، پیچھے ہٹ جا، تم ان لوگوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ ابو جہل کہتا ہے جہاں بے وقوف آئے، ہم 1000 لوگ ہیں، وہ 313 ہیں، ان کی کیا اوقات ہے ہمارے آگے، وہ اپنا ان کے پاس تیر کمان ہے۔ اس نے کہا لے میرے، اس نے یوں داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، اس نے کہا صبح دیکھوں گا کہ تمہارے ساتھ کیا بنتا ہے۔ میں نے بھی ساری زندگی یوں ہی نہیں گزاری، ایسے لوگ زندگی میں نہیں کبھی دیکھے۔ اور واقعی صبح وہی بدبخت بدر کے میدان میں مرا پڑا تھا، اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا تم انہیں ہرا نہیں سکتے۔ یہ محبت بڑی کرتے ہیں اپنے نبی سے۔ آج ہم کیوں پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں؟ مسلمان کیوں آج ذلیل ہو رہا ہے؟ عشق نبی نکل گیا ہے، محمد کا پیار کھینچ دیا گیا ہے۔ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہی انگریز نے سازش کی کہ کسی طرح ان کے درمیان نبی کو متنازع بنا دو، نبی کے بارے میں مختلف تصور ڈال دو۔ وہ تو دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، استغفر اللہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ تو خود بھی فوت ہو چکے ہیں۔ مدینے کیا لینے جانا ہے، مکے میں حج ہوتا ہے، ادھر کیا کرنا ہے، ادھر کیا کرنا ہے۔ یہ متنازع بنا کر نبی کی شان کو گھٹا۔ یہی وجہ ہوئی کہ آج ہماری جوان نسل بالکل بنجر ہو چکی۔ ان کے چہرے دیکھو، ایسے لگتا ہے جیسے مردے۔ عشق رسول کی تابانیاں کب کی ختم ہوگی ان کے چہروں سے۔ تو آج ہمیں جب ان لوگوں کی باتیں سننے کو سمجھ آتی ہے عشق رسول ہوتا کیا، کیسے کیسے محبت کی گئی ہے حضور کے ساتھ۔ ایک عورت آقا علیہ السلام کے قریب تھی، خادمہ تھی، حضور نے پچنے لگوائے، ہجامہ جسے کہا جاتا ہے، خون مبارک نکلا اس میں سے، ہجامے سے خون نکلتا ہے، تو وہ خون نکلا تو آپ نے برتن میں رکھ دیا، فرمایا جاؤ جا کے سے گرا۔ اب وہ خون لے کے باہر نکل گئی، تھوڑی دور گئی تو اسے خیال آیا کیا کروں، زمین پہ رکھوں، زمین پہ گراؤں تو نبی کا مبارک خون ہے، برکت والا خون ہے، یہ بہتری ہو جائے گی کہ خون میں گرا دوں۔ تو پھر سوچا اچھا کہیں اونچی جگہ رکھ دیتی ہوں، کہا وہاں رکھوں گی کوئی پرندہ آئے گا، وہ کوئی گرائے گا، وہ زمین پہ گر جائے گا، وہ خون کیا کروں، سوچ سوچ کے لبوں سے لگایا اور وہ سارا خون پی گیا۔ اب یہ محبت کا ایکسٹریم لیول ہے، سارا خون پی گئی۔ واپس اندر آئی تو حضور نے پوچھ لیا، کیونکہ آپ تو سمجھتے ہیں، حضور تو جانتے ہیں نا سب کچھ، پتہ تو سارا آپ کو، تو آپ نے پوچھ لیا، فرمایا کہاں کیا خون، کدھر رکھا؟
تو میں حضور میں بڑی معذرت چاہتی ہوں، مجھے جگہ کوئی نہیں ملی، پہلے سوچا کہ گرا دوں رکھ دوں اونچی جگہ پہ، جگہ کوئی نہیں ملی، کہا تو پھر کیا کیا؟ حضور میں نے پی لیا۔ اب یہ قرآن کی نص ہے کہ خون حرام، یہ ایک حرام عمل ہے۔ آپ جانور کا، انسان کا، پرندے کا خون نہیں پی سکتے، یہ وہ منع ہے، جس طرح شراب منع ہے، جس طرح جو ہے باقی گندی چیزیں منع ہے پینا، ایسے خون بھی پینا منع ہے، چاہے کسی کا بھی ہو۔ لیکن حضور کا خون عام خون نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا تم نے میرا خون پیا۔ اب دو صورتیں تھیں، ایک صورت یہ تھی کہ آپ اسے ڈانٹتے، آپ اسے کہتے تو نے بہت غلط عمل کیا، جا جا کے توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، حرام عمل کر دیا، حرام چیز پی لی۔ ایک تو یہ صورت ہے، ایک دوسری صورت تھی، تو آپ نے وہ پہلی صورت نہیں کی، آپ نے فرمایا میرا خون تیرے اندر چلا گیا، اب سن قیامت تک تیری نسل سے دوزخ کا راہ دور ہے، ہمیشہ کے لیے تیری اب نسلیں جنت میں جائیں گی کیونکہ میرا خون تیری نسل میں چلا۔ تو اتنا پیار حضور سے کیا، ہم ایک محفل نہیں چھوٹی سی کر سکتے، اس پہ ہمیں کتنی دلیلیں دینی پڑ جاتی، کتنے لوگوں کو بتانا پڑ جاتا ہے یار کیوں کر رہے ہیں ہم، کتنے لوگ سوال کر بیٹھتے ہیں، اور جی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو دے دیتے آپ، کسی کو آٹا دے دیتے، کسی کی یہ ضرورت پوری کر دیتے، آپ نے کیوں اتنی دیگ بنا دی؟ اللہ معاف فرمائے، ایک غریب کو رسول کے برابر بنا دیتے ہیں، استغفر اللہ بولنا درسا نہیں بھائی، ایک غریب کیا نبی جیسا ہو گیا؟ حضور کا جو اللہ کا دیا ہوا انعام ہے، آپ اس غریب جتنے ہو گئے ہیں تمہاری نظر میں؟ بھائی ہاں ہم غریب کی خدمت کرتے ہیں، ہم غریبوں کو دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن جس نبی نے اس غریب کی عزت سکھائی ہے اس کا ذکر نہیں کریں گے تو کیا کریں؟ کہتے جی غریب کو آٹا دے دو، نلکا لوا دو، نہیں نلکا حضور جیسا ہو گیا، استغفر اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یعنی یہ نلکے کو آقا کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو ایک چیونٹی اور ایک ہاتھی کا مقابلہ کرتے ہو، ہاتھی کہاں اور چیونٹی کہاں، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور حضور اتنے بڑے نبی اور آپ ایک غریب کے ساتھ اسے جوڑ رہے ہو۔ بھائی وہ تو اچھی بات ہے اس کی خدمت کی جائے، لیکن جس نے وہ غریب کی عزت سکھائی ہے اس کا ذکر کرو گے تو عزت ہوگی غریب کی۔ ایسا ہمیں کتنے جواب دینے پڑے، اور وہ کتنا پیار کر رہے ہیں، مجھے بہت ایسا بات ہے، وہ خون پی رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھی جائے اللہ۔ اور وہ وقت بھی مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس دن بھی یہ بات سنائی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور اسلام کس جگہ جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک اونٹ پسند آ گیا، اور وہ اونٹ بیچنے والا جو تھا اس سے آپ نے مال طے کیا، تو اس نے کہا جی اتنے کا، آپ نے کہا میں تو اونٹ خریدنے نہیں نکلا تھا، لیکن چلو پسند آ گیا تو میں ابھی رقم لے کے آیا، تم یہیں رکو میں آتا ہوں، میرے ساتھ تمہارا معاملہ طے ہو۔ اس نے جی طے ہو گیا، آپ لے آئے، میں انتظار کروں گا۔ حضور چلے گئے، اب پیچھے سے ایک اور گاہک آیا، تو اس نے جب وہ مال زیادہ لگا دیا نا، اس نے کہا جی میرا ریٹ یہ ہوگا، تو اس نے بے ایمانی کر دی اور اس نے اس دوسرے کو دینے کے لیے تیاری کر لی، اتنے میں حضور بھی آ گئے، اور حضور نے آ کے کہا بھائی میرا مال لے لو اور یہ اونٹ میرے حوالے کرو، تو اس نے کہا جی میرا تو آپ کے ساتھ معاملہ ہوا ہی نہیں، میں تو اس کو دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تھوڑی دیر پہلے میری تیرے ساتھ بات ہوئی ہے اور ہم دونوں میں طے ہو گیا تھا، تو میں لے کے آیا ہوں، تو یہ اونٹ اب میرے حوالے کرو۔ اس نے کہا جی میں تو جانتا ہی نہیں آپ کو۔ اب جب بات بڑھنے لگی تو لوگ کٹھے ہو گئے، اور جب اس نے دیکھا کہ لوگ کٹھے ہو رہے ہیں تو اس نے کہا اچھا پھر ایسا ہے کہ اگر آپ نے واقعی مجھ سے معاملہ طے کیا تھا تو پھر کوئی گواہ لائے، کوئی گواہ ہے آپ کا، اگر وہ گواہی دے دے تو میں آپ کو اونٹ دے دوں۔ اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو قریب سے حضرت حذیفہ بن یمان گزر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ، جو حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے حضور کو دیکھ لیا، قریب آ کہا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا یار یہ نا عجیب بات ہو گئی ہے، اس سے میں نے بات طے کی ہے، مال طے کیا ہے، اور اب یہ مان نہیں رہا، کہتا ہے نہیں آپ نے نہیں طے کیا، یہ اب کسی اور کو اونٹ دے رہا ہے، حالانکہ میں نے اس سے اونٹ خرید لیا تھا، لیکن وہ کہہ رہا ہے گواہ لاؤ۔ تو حذیفہ میرا تو یہاں پہ گواہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تھا یہاں کیا ہو رہا ہے، لہذا میں اور یہی تھے، تو کوئی اور تو تھا نہیں۔ تو حضرت حذیفہ نے یوں ہاتھ اٹھایا، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، کہا لوگوں سنو، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے اونٹ خریدا ہے۔ کیا کہا بولو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے اونٹ خریدا ہے۔ تو وہ حیران ہو گئے، حضور اسلام بھی حیران ہو کے دیکھنے لگے، کہا حذیفہ یار تو یہاں تھا ہی نہیں، تو میری کیسے گواہی دے رہا ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے جملہ ایسا بولا ہے، ارشاد فرمایا حضور یہ اونٹ کیا چیز ہے،
آپ کی زبان سے ہم نے سنا تھا کہ اللہ ہے تو ہم نے اللہ کو مان لیا. آپ نے کہا اونٹ خریدا تو خریدا، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ آپ نے خریدا، اس لیے کہ آپ کے کہنے سے ہم نے خدا جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں. یہ تو میں دیکھ رہا ہوں سامنے اونٹ کھڑا ہے، تو حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیا ہے. حضور اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، آپ کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ آئی. فرمایا حذیفہ یار بات سن، اللہ نے قرآن میں ایک شخص کی گواہی ایک کے برابر رکھی ہے کہ جو ایک مرد ہوگا وہ جب گواہی دے گا عدالت میں تو ایک گواہی سمجھی جائے گی، لیکن حذیفہ جہاں تو گواہی دے گا وہاں دو گواہیاں سمجھی جائے گی. میں تمہیں یہ اعزاز دیتا ہوں. تو اتنی محبت دی. تو یہ جب ان کے حالات پڑھو گی نا تو تمہیں حضور سے پیار ہو جائے، اور پھر تمہارا جی چاہے گا کہ ماں باپ سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے ہم کیوں سارا سارا دن چھوڑ چھاڑ کے ادھر پھرتے رہتے ہیں. صبح سے نکلتا ہوں، رات 11-12 بج جاتے ہیں. کیا میرے بچے نہیں؟ کیا میرے گھر میں نہیں ہے معاملات؟ کیا میں لکڑ کا بنا ہوا ہوں؟ کیا میں لوہے کا بنا ہوں؟ کیا میرے کام نہیں؟ نہیں، ہمیں یہ حدیث سمجھ آ گئی ہے کہ ہر رشتے سے اوپر رسول کا رشتہ. سب کچھ مینج ہو جائے گا، بلکہ کہو نا سبحان اللہ. بچے بھی مینج ہو جائیں گے، بیوی بھی، شوہر بھی، گھر بھی، اولاد بھی، رزق بھی، سب مینج ہو جائے گا. کیونکہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ضرور کرے گا. وہ کہے گا کہ یہ تو میرا کام کر رہا ہے بھائی. تو ہم اصل میں نا کمپرومائز کر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑو یار، یہ فلاں کام ہو رہا ہے، اب شادی آ گئی ہے، ہر شے اتار دو، لچر پن لے آؤ. کیوں؟ شادی ہو رہی ہے. جی شادی ہو رہی. مجھے یاد ہے کہ جب میری شادی ہونے لگی تو چونکہ اللہ کے رسول کی محبت ایسی دل میں گھر کر گئی، صاحب نے ایسا پیار کا جام پلایا. بلکہ کہو نا سبحان اللہ. اللہ میرے عزت پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے ہمیں پیار کے جام پلائے. تو وہ محبت ایسی عطا کی. مجھے یاد ہے کہ جب شادی ہونے لگی تو میں نے شادی کے دن بھی امامہ شریف پہنا. میں کہ یہ چھوڑ دیں، آج نہ پہن. میں کیوں آج بدھ جمعرات سوموار کوئی علیحدہ دن ہے آج نہیں وہی دن ہے. تو میں کہا تو پھر حضور کی سنت آج بھی پوری ہوگی، کیا ہو گیا اس میں؟ اگر چلو ٹھیک ہے جی پہن لیا. ولیمے میں پھر مجھے کہنے لگے ولیمے پہ نہ پہنے. ولیمے پہ میں اور زیادہ خوبصورت امامہ بنوا کے دیں گا. اس دن میں پھر پایا. میں نے کہا میں نے آج بھی پہننا ہے. تو حضور کی سنت ہے، آقا کا طریقہ ہے کہ آج میں نبی کو علیحدہ کر دوں اور باقی دنوں میں نبی کو یاد کرتا. اچھا غموں میں نبی یاد رہے، خوشیوں میں نبی چھٹی کرائے، خوشیوں میں نبی کو چھوڑ دو. ایسے واحد انداز اگر زندگی میں اپناؤ گے تو حضور وفا نہیں کریں گے. حضور وہاں دیکھتے ہیں کہ جہاں اب یہ کیا کرتی ہے، جب آج میری سنت پہ عمل کرنے کا موقع آیا. میں نے ایسے دیکھا کہ ہماری اتنی محبت والی بچیاں اور ان کا زندگی کا اچھا انداز، جو ہی شادی پارٹی کا موقع آتا ہے ہر شے چھوڑ چھاڑ کے وہاں نظر آتا ہے کہ یہ تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں مسلمان کی لڑکی ہے. تو ایسا نہ ہو. حضور کا انداز ہر جگہ. مل کے کہو سبحان اللہ. حضور 24 گھنٹے کے لیے ہمارے نبی ہیں، پورے مہینے کے لیے، پورے سال کے لیے، پوری زندگی کے لیے. تو اللہ ایسا بنایا. عشق رسول کی دولت نصیب ہو، محبت نبی نصیب ہو. پھر آگے خیر بڑے بڑے اولیاء آئے، لمبی بات ہو جائے گی. بڑے بڑے پیار والے حضور کے آئے. اللہ اکبر. غازی علم الدین آیا. پتہ ہے کون ہے یہ؟ غازی علم الدین شہید. جیسے صرف اتنا پتا چلا تھا کہ ایک ہندو نے حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، چھری گھر سے پکڑی، جا کے اس کے سینے میں دے ماری. اور جب جنازہ ہو رہا تھا لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے پھولوں کی بارش اس کے جنازے پہ. اور بڑے بڑے علماء موجود تھے، علامہ اقبال موجود تھے. اور بڑے بڑے علماء جب جنازہ اس کا زمین اس کا کھود کے تو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو علماء کہہ رہے تھے کہ ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا. ہم قرآن ہی پڑھاتے رہے اور یہ ترخانہ دا منڈا سڑے تو گیا. تو لہٰذا یہ محبت کتنی لوگ کرو گے حضور سے، کتنا پیار. تو ہمیں ایسے ہی جذبے کی آج پھر ضرورت ہے انشاءاللہ. ہمیں ایسے ہی جذبے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے ہی پیار کی ضرورت ہے. اپنی اولادوں میں سے ٹرانسفر کرو، اپنی اولادوں کے اندر اس کو ٹرانسفر کرو. بیٹا یہ عشق رسول کی دولت یہ تمہارے اندر نظر نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ نبی سے پیار کیوں نہیں؟ بیٹا بیٹھو تمہیں بتاؤں حضور کیسے تھے. تمہاری ڈیوٹی ہے یہ کرو، اس سے بڑا کوئی کام نہیں. اور یہ کر گئے تو کل حضور کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ. حضور میں نے جو آپ کا مشن تھا آگے پہنچا دیا، اور اس کے بعد میں قبر میں اتر گئی. میں نہیں جانتی اب وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کا ذکر اور محبت دیکھ کے آئی تھی.
میں نے پیار دیا تھا آپ کا. صرف دنیا کے ان کو جو ہے وہ رنگ نہیں سکھائے، میں نے ان کو دین بھی سکھایا، میں نے ان کو پیار اور عشق رسول بھی دیا. تو آئے اللہ توفیق عطا کرے اور اللہ نے سعادت دے دے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ اللہ آپ کی برکت ہم سب کو عطا فرمائے. بے شک آپ کی بھی ہستی ہمارے ساتھ بڑا پیار کرتی ہے، اور ان کی نسبت کے ساتھ ہمارا تعلق بھی بہت بڑا ہے. تو اللہ آپ کی برکت ہم سب کو عطا کرے. کھڑے ہو کے دو شیئر صلاۃ السلام کے پڑھیے اور پھر ہم دعا کرتے ہیں. بلال صاحب بلال.